बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज पीर का दिन होता है। पीर के दिन हम कोई ना कोई ऐसा इशू लेकर आते हैं जो पिछले हफ्ते के अंदर जिसने कोई बहुत हाइप पकड़ी हो, और कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते, यकीनन इस बात को हम किसी न किसी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़ाहिर है एक इस्लामी माशरा है, उसके अंदर जो भी मसाइल होंगे उनको आपको इस्लाम की नज़र से ही रिज़ॉल्व भी करना है और समझना भी है। आज एक बड़ी अहम बात करेंगे, और पहले तो सबसे कि अगर इस सारे में आपके ख़यालात जो हैं वो मेरे से ज़ाती तौर पे अगर मुख्तलिफ हों तो बड़ी माज़रत है, महसूस ना कीजिएगा, दिल पे ना लीजिएगा बात, लेकिन ये एक इल्मी गुफ्तगू है। और अगर गौर फरमाइएगा, ये मैं बात बड़े अदब से अपने उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, इस्लाम की सारी तारीख़ के अंदर मुसलमान इल्म बड़े आलिम निकले हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, बड़े बड़े फ़कीह निकले हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस निकले हैं, लेकिन मुसलमान ज़ाती तौर पे कभी इल्म दोस्त रहे नहीं हैं। इस देखिए, हमने किंदी से लीजिए, फ़राबी से लीजिए, इब्न सीना से लीजिए, बतूता से लीजिए, रुश्द से लीजिए, मूसा ख़वारजी से लीजिए, अबू बकर राज़ी से लीजिए, जाबिर से लीजिए, खलदून से लीजिए, इनकी कंट्रीब्यूशंस अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है, दुनिया जहान में है। लेकिन अगर आप इमाम बुखारी को लीजिए, आप गौर फरमाइए, जिस किताब को हम समझते हैं कि ये कुरान के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर किताब है, उस लिखने वाले के साथ हमने किया क्या कभी ज़िंदगी मैं तो इस वक्त ये बोल भी नहीं सकता कि हमने उनके साथ क्या किया, किस तरह दर बदर किया, और वो अपनी किताबों को गधों पे लाद के किस तरह एक शहर से दूसरे शहर जो है वो धक्के खाते फिरते थे, फिर किस तरह उसका इंतकाल हुआ। इसी तरह जितने मुसलमानों के साइंसदान गुजरे हैं, इनकी ज़िंदगी भी अगर आप देखिए, इमामों की ज़िंदगी देखिए अगर आप, किसी ने तबई मौत नहीं देखी। सब लोगों को हमने या जेलों में किसी वजह से डाला, या हमने उनको और तरह से तकलीफ़ें दी, लेकिन हम कभी भी साइंस दोस्त, इल्म दोस्त नहीं रहे। यहाँ तक गौर फरमाइए कि 20वीं सदी के बाद तकरीबन आके सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा मुसलमानों ने रुझान चेंज किया कि हम तालीम की तरफ जाएं, इल्म की तरफ जाएं, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी को पढ़ना, अदालत में काम करना, या कोई ऐसी चीज़ करना जो कि कंटेम्परेरी ठीक हो, इसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगते रहे। खैर, कुफ्र के फतवे तो आज भी लोगों के ऊपर लगते हैं जो इल्मी बात करते हैं या जो किताबी बात करते हैं, उन पे हम कुफ्र के फतवे लगाते हैं बहुत। अब मोहम्मद अली जौहर कितना बड़ा नाम है। मोहम्मद अली जौहर साहब का जब इंतकाल हुआ तो जो इनके भाई थे, बच्चों के चचा जो थे, उन्होंने मोहम्मद अली जौहर की वालदा को सपोर्ट करने से इसलिए इनकार कर दिया कि इनकी वालदा चाहती थी कि मोहम्मद अली जौहर और इनके बहन भाई जो हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ें। उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। मोहम्मद अली जौहर की वालदा ने अपना जेवर बेचा और बच्चों को पढ़ाया, और फिर मोहम्मद अली जौहर जैसा शख्स पैदा हुआ। सर सैयद की बड़ी खिदमत है कि उन्होंने मुसलमानों को नए तर्ज और नए दौर की तालीम की तरफ लगाया। लेकिन गौर फरमाइए, कितनी दुखी दिल से ये मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से, ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुसलमानों के अंदर हमेशा दो तबके रहे हैं। एक लोअर तबका क्लास का जो कि तालीम याफ्ता अंग्रेज़ी का या साइंस का नहीं है, वो उल्मा के साथ हो गया, और उल्मा ने कहा कि ये जो रख रखाव है या ये जो नॉमेनक्लेचर है ये इस्लामी है, और ये वाले लोग जो हैं, दूसरी तरफ के जो लोग हैं, ये इस्लामी नहीं है। इन पे कुफर के फतवे भी लगते रहे। लेकिन कमाल बात है कि इन्हीं लोगों में से बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की, लेकिन इस ग्रुप में से कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने साइंस की या इस तरफ की खिदमत की हो। हत्ता कि मियाँ तुफ़ैल साहब, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी के ये सेकंड थे अमीर। वो कहते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब एक इनका जो इनाग्रल सेशन था जमात इस्लामी का, जब ये अपने आप को इनाग्रेट कर रही थी, यानी कि जमात अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो उस वक्त मैं 27 ईयर्स का था, और मैंने यहाँ पे जाके अपने आप को नॉमिनी किया। तो इनके ऊपर रिजेक्शन जो की थी वो मौलाना मौदूदी ने भी की थी, और रिजेक्शन इनके ऊपर क्या थी कि ये वकील थे, ये अदालत में जाते थे, ये पेंट पहनते थे, कोट पहनते थे, हैट पहनते थे, और इनकी दाढ़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, जनाब आप हमारे लिए एक ऐसे शख्स हैं जिनको कि हम
انورٹڈ کاما میں. مسلمان تو شاید نہ سمجھے, مسلمان تو شاید سمجھے, لیکن ایک ایسا مسلمان سمجھتے ہیں جو کہ اسلام کے راستے پہ نہیں ہے. تو مولانا مودودی نے فیور یہ کی کہ طفیل صاحب کو 6 ماہ دیے, اور 6 ماہ میں انہوں نے کہا کہ تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو, پہلے نوکری چھوڑو عدالت کی, عدالت میں نوکری کرنا جو ہے وہ کفر ہے, اور پھر آؤ. پھر وہ جماعت اسلامی کے اندر آئے. یہ میں بات ساری اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ایک اختلاف رکھا ہے تاریخ میں, ہمیشہ انوویشن کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ترقی کے ساتھ, اور ان علوم کے ساتھ جن کو کہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا لیکن کنزیوم کیا ہے, یعنی کہ یوزر ہیں. اس کے اندر بلب لے لیں, لائٹ لے لیں, ٹیلی ویژن لے لیں, آڈیو ویژول ایڈز لے لیں, جینیٹکس لے لیں, سٹیم سیل تھیراپی لے لیں, ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے فتوے جو ہیں وہ کفر کے دیے ہیں. یہاں تک کہ مولانا مودودی سے لے کے, میں اب نام نہیں لے سکتا, حالیہ دور تک کے ایک شخص جو کہتا ہے کہ کتاب کا علم ہونا چاہیے, ہم نے اس پہ کفر کے فتوے لگائے, ہم نے ناموس کے فتوے لگائے, ان لوگوں پہ ناموس پہ فتوے لگائے جن کی آنکھیں ذکر رسول سے آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں, ان پہ ناموس رسول کے ہم نے فتوے لگا دیے. یہ کس طرح کی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے یا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ کوئی اور بات نہیں کہتا. ہمارے ساتھ آج 4 مہمان ہیں, اور یہ چاروں مہمان جو ہیں وہ بات کریں گے اس موضوع پہ جو ہے وہ ہمارے عاطف ملک جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ نیا کٹا جو کھلا ہے اس کے اوپر علماء اکرام اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. ڈاکٹر راغب نعیمی بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ اس وقت میٹنگ میں ہیں, ہوپفلی کچھ دیر میں وہ فارغ ہو جائیں گے. باقر بھائی ہمارے ساتھ, السلام علیکم باقر بھائی. اور انتہائی محترم علی وقار ہیں, السلام علیکم. یہ ابھی زیارتوں سے آئے ہیں عراق سے, تو ہم نے ان کے ساتھ زیادہ محبت پیش کرنی ہے کیونکہ ابھی ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں. تو حضور اقدس عاطف ملک آپ کے پاس جاتے ہیں. عاطف ملک, یہ جو نئی کہانی آئی ہے میڈیکل کے ساتھ ایسوسیٹڈ, ہمارے ملک کے ایک ہسپتال سے ایسوسیٹڈ اور اٹاپسی سے متعلق, یہ کیا ہے؟ شکریہ بلال صاحب, یہ اسٹوری آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, بلکہ یہ اسٹوری پیچھے کچھ دنوں سے زبان زد عام تھی جی کہ لوگ بڑے پریشان ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ اپنے لواحقین کا پوسٹ مارٹم کروانے کسی ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں یا جنرل اسپتال میں یا کسی اور بھی ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹمس ہوتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے, اگر تو کوئی خاتون کی میت ہے اس کا پوسٹ مارٹم کوئی خاتون کر رہی ہے یا کوئی اور ڈاکٹر, میل ڈاکٹر کر رہا ہے, یہ ان کو پتا نہیں ہوتا. کیونکہ جب ڈیڈ ہاؤس میں باڈی انٹر ہو جاتی ہے تو ڈیڈ ہاؤس کا بھی ایک اپنا ہی قانون ہے, وہاں پہ بھی اپنا ایک ان کے SOPs ہیں کہ یہاں نہیں جا سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہاں پر تو ایک سمجھے کہ جو میت داخل ہوگی وہ ایک ذبح خانے میں داخل ہو چکی ہے کہ وہاں پر اب آگے لواحقین کو نہیں پتا کہ اس باڈی کے ساتھ کیا ہونا ہے. صرف کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دنوں بعد وہ ایک کاغذ کا پترہ دیتے ہیں, رپورٹ دیتے ہیں کہ جی پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے, اس کی موت کی جو اصل وجہ یہ ہے. لیکن سب سے اہم بات جو اب ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے, بڑی خوفناک ویڈیو ہے, جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ خاتون ایک پرنا حالت میں خاتون اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی ہے, اور وہاں پر 3 سے 4 مرد وہاں پر موجود ہیں. اب ان میں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ڈاکٹر ہیں یا کیا ہے. عام طور پہ کیونکہ ہم کرائم رپورٹرز ہیں اور عرصہ دراز سے ہم ان ڈیڈ ہاؤسز کو وزٹ کرتے ہیں رات کو, تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ خاص طور پہ ان میں ٹیکنیشین یا سویپرز, بیسکلی یہاں پر اگر شریعت کے حوالے سے بھی جو پوسٹ مارٹم ہے وہ جائز نہیں ہے. تاہم اگر کسی بھی اگر آپ شریعت کا قانون اگر پڑھ لیں, اس میں دیکھا جائے کہ صرف اس کی ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ تحقیق میں اس کی موت کی وجہ کیا ہے, وہ اس کی بھی اگر کوئی اشد ضرورت ہے تب پوسٹ مارٹم جائز ہے, نہیں تو پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا اپنے کہ ہم ڈیڈ ہاؤس میں پھرتے ہیں تو ہمیں اکثر وہاں پر جو غیر مسلم جو کرسچنس لوگ ہوتے ہیں ان سے انفارمیشن ملتی ہے. آج سے کچھ سال قبل میری اسٹوری تھی کہ میں نے مردہ خانے کی اسٹوری دی تھی کہ مردہ خانے سے اتنے مردہ جو ہیں فرار ہو گئے. فرار سے مراد تھا کہ وہ لاشیں وہاں پر بیچ دی جاتی ہیں جن کی شناخت نہیں ہوتی ہیں, جو عرصہ دراز سے پڑی ہوتی ہیں. یہ کس کو بیچی جاتی ہیں عاطف؟ یہ مختلف اداروں کو یہ لاشیں جو ہیں یہ فروخت کی جاتی ہیں. میں اس پہ دوبارہ ایک سٹوری تیار کر رہا ہوں, میں جلد اس کو فائل بھی کروں گا. مختلف اداروں سے مراد مختلف کس طرح کے ادارے؟ یہ مختلف ہاسپٹل جو پرائیویٹ ہاسپٹل بنے ہوتے ہیں, وہاں پر اسٹوڈنٹس کو ان باڈیز پہ جو ہے تجربہ کرنے کے لیے ان ہاسپٹلس کو, ان لیبس کو یا ان جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے سینٹرز بنائے ہوتے ہیں
वहां पर ये बॉडी को फरोख्त कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी स्टोरी थी मेरी, बड़ी फाइल हुई थी ये लाहौर कराची सामने लीडिंग स्टोरी थी मेरी। तो बाद में अपने उस तरफ आऊंगा। अब आप ये देखें कि ये जनरल अस्पताल में जब ये स्टोरी सामने आई और इसकी बाकायदा वीडियो बनी है, उसके बाद अब जो जनरल अस्पताल के जो है प्रिंसिपल जो है जिनका नाम है प्रोफेसर फारूक अफजल साहब, अब वो क्या कहते हैं, ये उनके अल्फाज है कि हमारे पास रेगुलर मुलाजम ना होने की वजह से इडाक डॉक्टरों से काम चला रहे हैं। वीडियो जनरल अस्पताल की जरूर है मगर पुरानी है, वीडियो जनरल अस्पताल की जरूर है मगर पुरानी है। जो भी इस अमल में मुलव्वस पाया गया इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये प्रोफेसर फारूक अफजल साहब कह रहे हैं। यानी कि मुझे ये फरमाइए कि अगर वहाँ पे स्टाफ कम है और एडहॉक पे लोग काम कर रहे हैं, एडहॉक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खुद हायर कर लेती है, तो इसमें प्रिंसिपल साहब का क्या कसूर है? देखिए प्रिंसिपल साहब ऑल इन ऑल है हॉस्पिटल के, करता धरता वो, लेकिन वो डॉक्टर्स को हायर तो नहीं कर सकते ना? नहीं, डॉक्टर्स को अगर हायर न करें, लेकिन प्रिंसिपल की अंडर द सुपरविजन, और प्रिंसिपल जो इतना अहम शोबा है ये उनकी सुपरविजन में चल रहा है, और तमाम जो लिस्टें हैं, तमाम डॉक्टर्स की जो ड्यूटीज लगती हैं वो उनके नोटिस में होती है। मैंने आपको शायद एक लेटर आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, मैंने आपको भिजवाया है, जो 21/10/2024 को जारी हुआ था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, 5वीं शीट है उनकी, कि ऑल एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑफ ऑल स्पेशलिटी शुड बी गिवन बाय ऑथराइज्ड रेगुलर डॉक्टर्स, नॉट एनी एडहॉक डॉक्टर्स। अब प्लीज इसको देखें, नॉट एनी एडहॉक डॉक्टर्स, यानी कि ये इतना अहम शोबा है कि यहाँ पर एडहॉक डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते, और जो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा वो अपने साइन स्टैंप, जो नाम वाली जो अपनी स्टैंप है वो लगाएगा। आप ये देखें कि लाहौर में, मैं बिलाल साहब इस लेटर के अंदर तो ओपिनियन देने से भी रोका गया है कि कसास और दियत के अलावा जो और बाकी सारी ओपिनियंस हैं वो देने से अपने आप को रिस्ट्रेन करें। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर एडहॉक डॉक्टर जो है वो कंसल्टेंट है तो फिर क्या होगा? एडहॉक, यहाँ पर एडहॉक डॉक्टर का काम ही नहीं है, रेगुलर डॉक्टर का काम है। एडहॉक डॉक्टर, आप देखें ना, ये एडहॉक डॉक्टर वहाँ पे अक्सर ड्यूटीज नहीं देते। हमारे सरकारी अस्पतालों में ये आम बात है कि डॉक्टर आतिफ अगर एक एडहॉक डॉक्टर ओपीडी में इलाज कर रहा है तो वो गैर कानूनी है? जी बिल्कुल जी, गैर कानूनी। मेरी बात सुने, एडहॉक डॉक्टर है वो, नॉट कंफर्म्ड है, नॉट रेगुलर है। एडहॉक डॉक्टर से आतिफ आप श्योर हैं इस बात पे, एडहॉक डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठ सकता? नहीं बैठ सकता सर, कैसे बैठ सकता है जब रेगुलराइज्ड नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है। अगर उस ओपीडी में उससे कोई मिसहैप हो जाता है तो बाद में पता क्या होगा, ये एडहॉक डॉक्टर की वजह से ये मिसहैप हुआ है। आप मेरी बात को फॉलो करें ना, एक रेगुलर डॉक्टर में और एक एडहॉक डॉक्टर में बड़ा फर्क होता है। एडहॉक की ओपिनियन इतनी रिलायबल नहीं होती जो कि रेगुलर की होती है। एडहॉक डॉक्टर अगर प्रोफेसर है और रेगुलर डॉक्टर अगर हाउस सर्जन है, तो हाउस सर्जन की आप फरमा रहे हैं कि मानी जाएगी, प्रोफेसर की नहीं? सर मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कह रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता ना, सुप्रीम कोर्ट को बुला के पूछना चाहिए था कि निज़ाम के अंदर हमारे यहाँ फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर प्रोफेसर्स हैं, हाउस फिजिशियंस नहीं हैं। प्रोफेसर हैं तो अगर वो फोरेंसिक का प्रोफेसर एडहॉक है तो उसकी नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट, हाउस फिजिशियन की मानेगा जो सबसे जूनियर डॉक्टर है, क्योंकि वो रेगुलर है। सुप्रीम कोर्ट ने सर कानून के मुताबिक चल रहा है ना, हम कानून को इतना तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अच्छा, क्या ये भी एतराज़ है लोगों को कि जो बॉडीज आती हैं और उनको जो मुर्दा खाने के अंदर, उनको कौन लोग हैं जो कि इनको रिकमेंड करते हैं कि इनकी ऑटोप्सी होनी है कि नहीं होनी है? कौन लोग, क्या कोई प्राइवेटली करा सकता है? नहीं देखिए, प्राइवेटली तो ये पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता। अब देखिए अगर कोई कहीं ये कौन रिकमेंड करता है? ये रिकमेंड देखे ना, अगर कोई हादसा होता है कि लाश बरामद होती है, हाँ। अब जैसा रावी रोड के इलाके से एक लाश बरामद हुई है जी, उस लाश का जब पोस्टमार्टम करवाया गया, उसको भिजवाया गया, तो पता लगा कि इसको सबसे पहले नशे आवर चीज खिलाई गई है, नशा आवर चीज के बाद इसका गला काटा गया, उसके पीसेस किए गए। ठीक, ये पुलिस रिकमेंड करती है ना? जी पुलिस रिकमेंड करती है, पुलिस के अलावा तो कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, नहीं प्राइवेटली नहीं को कर सकता। तो आपके ख्याल में ये एक एतराज़ वाली बात है कि अगर किसी की होनी है बॉडी इस तरह एग्जामिन, तो उसके लवाहकीन वहाँ पे मौजूद हों? बेशतर लवाहकीन वहाँ पे मौजूद होते हैं, हाँ, लेकिन लवाहकीन डेड हाउस के बाहर होते हैं, उनकी अप्रोच अंदर नहीं होती, उनको नहीं पता कि अंदर मेल डॉक्टर है, अंदर फीमेल डॉक्टर है। होनी चाहिए ये फीमेल डॉक्टर बिल्कुल होनी चाहिए जी। अच्छा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, लॉ भी यही कहता है कि खातून का जो और शरीयत में भी
آپ اگر شریعت کا لابھ بھی دیکھ لیں، شریعت میں پہلے پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے. اگر پوسٹ مارٹم کسی بھی حد تک کروانا پڑتا ہے اس کے لیے خواتین، اگر خاتون ہے تو اس کا خاتون ڈاکٹر ہی اس کا وہ کرے گی پوسٹ مارٹم. یہی سپریم کورٹ کی رولنگ تھی، جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس میں بھی انہوں نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ اگر خاتون ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو فوری بلوایا جائے، اس کو ہائر کیا جائے اس ڈاکٹر کو، پھر ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. ٹھیک ہوگی بات. عاطف ملک بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری بتا دی. حضور اقدس آپ سے اگر میں ابتدا کروں، جیسے کہ عاطف فرما رہے ہیں کہ شریعت کے اندر بھی جو جسم کو کاٹنا پیٹنا ہے، ٹاپسی کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب مردے کے اوپر تو مرنے کے بعد بھی حرام کام ہو رہا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس حوالے سے واضح طور پہ اصول ہمارے پاس اسلام کا موجود ہے. حرمت المیت کا حرمت ہی حیاً، میت کی بھی اسی طرح حرمت ہے جیسے ایک زندہ انسان کی حرمت ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی مردہ کی آپ ہڈی توڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی احکام ہے قصاص اور دیت کے، جیسے آپ نے کسی زندہ انسان کی اگر کوئی ہڈی توڑ دی ہے. تو یہاں پر یہی ہے کہ کسی مردے کے جسم کے ساتھ چیر پھاڑ کرنا جائز نہیں ہے. درست ہوگی. کیا زندہ کے جسم سے چیر پھاڑ کرنا جائز ہے؟ زندہ کے اس معنی میں ہے کہ علاج کے لیے اگر آپ کا سوال ہے تو وہ تو یقیناً جائز ہے، جیسے اوپن ہارٹ سرجری کی جا رہی جو ہے وہ بیک وقت حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے. ہاں جی، لیکن اب وہ میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں پوسٹ مارٹم کے لیے ایک ہے حکم اولی، ایک ہے حکم ثانوی. حکم اولی کیا ہے کہ اس کا چیر پھاڑ کرنا پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو، جیسے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت جو ہے بعض رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے اور وہ جائز قرار دے دیتی ہے. جیسے قتل کی اکثر اسباب جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم، آپ کے خیال میں کوئی ایسا پوسٹ مارٹم بھی مسلمانوں میں رواج ہے کہ غیر ضروری ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں؟ اب جیسے بسا اوقات صرف سیکھنے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ مثلا کوئی اپنی میت بیچ رہا ہے، نہیں کرنی چاہیے، سیکھنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے نا. سیکھنے، اب جیسے میں لیکن جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ کسی نے میت بیچی ہے، جیسے انہوں نے یہاں پر انٹرو میں یہاں بیان کیا، کسی نے میت بیچی ہے اور اس کو بغیر ورثاء کی اجازت کے آگے اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جب پولیس بھی اگر ریکمینڈ کرے پوسٹ مارٹم تو وہاں پر جو شرعی ورثاء ہیں ان کی اجازت ضروری ہوگی. جو لاوارث ہوتی ہیں نا لاشیں، یہ صرف وہ ہیں جو کہ آگے بھیجی جاتی ہیں، بیچی نہیں جاتی، بھیجی جاتی ہیں، بیچی نہیں جاتی. کوئی انڈر ہینڈ پیسے لے رہا ہو تو وہ بیچنا نہیں ہے، لیکن بیچنے کا لاش کو کوئی میکنزم پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں یہ میڈیکل کالجز کے اندر جاتی ہیں، یہ بکتی نہیں ہے اداروں میں. میڈیکل کالجز میں اس لیے جاتی ہیں کہ وہاں پہ بچے کس پہ انیٹمی سیکھیں گے. اگر یہ انیٹمی سیکھنا بھی آپ فرمائیں کہ یہ غیر شرعی ہے تو ظاہر ہے میڈیکل کالجز انشاءاللہ تعالیٰ بند ہو جائیں گے سارے. نہیں، اس میں دیکھیے اب جیسے ایک پوسٹ مارٹم میت کا ہو رہا ہے، اگر ہم صرف وہی پروسیجر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے کے لیے ہے، جن کے ورثاء نے اجازت دی ہے وہاں پر سیکھا جا سکتا ہے. لیکن اب جو اسلام میں ایک لاش لاوارث ہے، کیا ہمیں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اس لاوارث میت کے ساتھ اپنے مرضی کے ساتھ جیسے چاہے معاملہ کر سکتے؟ اس کی اونرشپ جو ہے وہ اسٹیٹ لے لیتی ہے. ہاں جی، اب اسٹیٹ جس طرح خلا دے سکتی ہے اس طرح اس لاوارث لاش کی وارث بن کے اس کو آگے دے سکتی ہے. لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق اسٹیٹ کو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خلا دے، چونکہ خیر یہ اچھا، ہاں جی یہ بڑا اچھا آپ نے پڑھا، خلا نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اس میں اگر اسٹیٹ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ جی میں اس عورت کو ایک جج کہہ رہا ہے کہ خلا دے رہا ہوں، تو فقہ جعفریہ کے مطابق اس کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے. یہ بڑی خبر ہے میرے لیے، مجھے نہیں اس بات کا پتا تھا. ہاں جی، ایسا ہی ہے. اسی لیے فقہ جعفریہ کے مطابق اگر کوئی خاتون کورٹ سے خلا لے کر آ بھی گئی ہے تو وہ آگے دوسری شادی نہیں کر سکتی. اس کے لیے باقاعدہ ایک شرعی پروسیجر ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتی ہے. شرعی طور پر سیغے پڑھے جانے ہیں، ہاں جی بالکل تمام شرائط کے ساتھ سیغے پڑھے جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ خاتون آگے سیکنڈ میرج. ضمنی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ کے یہاں جو پرسنٹیج آف ڈیورس ہوگی وہ تو بہت کم ہوگی، بہت کم ہوتی ہے. ایسے اس لیے ہمارے ہاں نکاح کی شرائط آسان ہے، طلاق کی شرائط بہت مشکل ہے. حضور اقدس ایک افغانستان کی مثال اگر آپ مناسب سمجھے تو میں دے سکتا ہوں. افغانستان میں جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بین ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب آئندہ آنے والے زمانے میں وہاں پہ کسی عورت کا بیمار ہونا بھی بین ہونا چاہیے، شرعی طور پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ بیمار ہو گئی تو وہ کہاں جائے گی؟ یا وہ پشاور آئے گی اگر حالات ٹھیک ہو گئے، ورنہ وہ مرے وہاں پہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب تعلیم ہی نہیں ہے، عورت ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو عورت پھر شرعی طور پہ کس کے پاس جائے؟
درست بات ہے. مجھے تو اس سارے معاملے نے آپ اس کو شرعی کہہ کے نا اسلامی بنا دیتے ہیں. پھر ایک عورت جو ہے وہ کیا کرے؟ عورت کے اوپر یہ حکم شرعی لگے گا کہ تم بیمار نہیں ہو سکتی، اگر ہو تو گھر پہ مرو. از دیٹ اسلامک؟ یہ اسلامک بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی اسلامک بات نہیں ہے. یہ تو بالکل لایعنی اور لغو قسم کی بات ہے. دیکھیں اسلام جو یہ ہے، اسلامی ریاست ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. اچھا، اور پھر اس میں مرد عورت کا ذکر ہونا چاہیے؟ کوئی ذکر نہیں. نہیں، یہ نہیں کوئی بات. نہیں، ذکر نہیں. اچھا، اور پھر ایک مرد ایک عورت کی جان کو بچا سکتا ہے؟ بالکل بچا سکتا ہے، 100% بچا. ایک عورت ایک مرد کی جان کو بچا سکتی ہے؟ بالکل 100% بچا. تو یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پہ آپ شریعت کیوں لگا رہے ہیں؟ کوئی نہیں لگا رہا. یہی تو غلط میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایسا کوئی تصور نہیں ہے. دیکھیے ایک انسان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان؟ ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو کرسچنز کی بات کر رہے تھے، میں یہ بات جو ہے نا یہ بڑے ہی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. وہ انسان ہے کہ وہاں پہ نان مسلمس ہیں جی کرنے والے، تو وہ ایک انویسٹیگیٹو پالیسی ہے نا. ایک کرسچن ڈاکٹر ہے، اگر وہ ایک مسلمان عورت کا علاج کر رہا ہے، اس کی جان بچا رہا ہے. علم تھوڑی پڑھانی ہے. یہاں سے کتنے مذہبی لوگ ہیں جو پوری دنیا یورپ میں جا کے علاج کروا رہے ہیں، تو اس وقت وہ فتویٰ یاد نہیں آتا. ارے ایسا بھی ہے؟ ہاں جی، ایسا ہے. سب کچھ ہر کوئی جاتے ہیں. تو پرابلم اور ہے. میں ایک بہت بڑے عالم کا ذکر کروں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا علم نہیں ہے، ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ کتاب نہ لکھی ہو. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو برا لگے گا، اور وہ بڑی شخصیت ہے. اور انہوں نے ہی میاں طفیل کے اوپر جو ہے وہ 6 مہینے کا فتویٰ لگایا تھا کہ تم 6 مہینے میں اپنی شکل ٹھیک کر کے آؤ اور عدالت چھوڑو. انہوں نے طفیل صاحب کو نہیں لیا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ امریکہ میں ہوا تھا، اور امریکہ میں بھی اس جگہ ہوا تھا جہاں ان کا بیٹا کام کرتا تھا. تو یہ شریعت ساری میرے جیسے غربا کے لیے ہے. اب بتاتا ہوں میں. دیکھیں اب سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. جی میں سمجھ گیا ہوں. ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ یہ ہمارے ہاں ایک ایسی نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم جس چیز کا کوئی شریعت اور اس کے ساتھ ایسا لنک نہیں ہوتا، ہم تروڑ مروڑ کے اس کو اسلام کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. حالانکہ جو اسلام کا اپنا نظم ہے، ڈسپلن ہے، وہ بڑا صاف ستھرا اور بڑا واضح ہے، جس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اپنی زندگیوں میں نہ اپنے معاشرے میں. اور اس طرح کی کنٹروورسیز کو لے کر ہم اس کو جناب اسلام وہ غیر محرم تھا، اس کے اندر کوئی نہیں ہے. میڈیکل انیٹمی غیر اسلامی ہے؟ بالکل غیر اسلامی نہیں ہے. میڈیکل انیٹمی باقر بھائی غیر اسلامی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر وہ جسم کو کاٹنا پڑے گا نا انیٹمی کے لیے. آپ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ علم کے فروغ کے ہمیشہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان تقاضوں پر اگر آپ قدغن لگا لیں گے تو بادیو نظر میں آپ علم پر قدغن لگا رہے ہیں. تو ہم کیوں اتنے علم دشمن ہیں؟ ہم شریعت کا نام لے کے علم دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ چند لوگوں کی رائے کو آپ سب پر مسلط نہیں کر سکتے. کوئی علم دشمن نہیں ہے. اچھا، اس کے ہاں لبرٹی بالکل موجود. اب یہ جو سکینڈل بنے گا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پابندی لگا دیں گے. میڈیکل ڈاکٹر آپ کے پاس، یہ جو پوسٹ مارٹم کرتا ہے نا، یہ ہاؤس سرجن نہیں کر سکتا. یہ پتہ نہیں کون عقل مند لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہاؤس آفیسر پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے. پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے آپ کو 5 سال کی گریجویشن چاہیے، اس کے بعد 2 سال کی آپ کو ٹریننگ چاہیے، اس کے بعد اگر آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں پاس ہو گئے تو آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بن گئے، لیکن فورنزک ڈاکٹر نہیں بنے. اب آپ کو یہ سپر اسپیشلٹی کرنی پڑے گی. یہ لیتی ہے تقریباً 10 سے 12 سال. 10 سے 12 سال کے بعد وہ بندہ بنتا ہے یا فورنزک ڈاکٹر بنتا ہے. اب اس کے اندر عورتیں ہے ہی نہیں پاکستان میں. اگر ہیں تو وہ امپلائڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو وہ کیا کریں کیا؟ سر مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ جو کیس ہے اس کے اندر 2 چیزیں اور ہیں نا. جی یہ چیز زیر بحث نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیسے زیر بحث آ گئی ہے کہ مرد کرنے والا تھا یا عورت کرنے والا. زیر بحث یہ ہے کہ وہ نان ٹیکنیکل سٹاف تھا اور غیر متعلقہ افراد تھے جو کہ رپورٹ ان کی پبلش ہوئی. ڈیڈ ہاؤس میں غیر متعلقہ جا ہی نہیں سکتا. تو وہ کیسے لکھا ہوا ہے غیر متعلقہ افراد سے؟ وہ ان کا خیال ہے نا کہ وہاں پہ جمع دار بھی متعلقہ ہے. ہاں بالکل. اس نے گند نہیں اٹھانا. ڈیڈ باڈی کا آپ کو گند پتہ ہے؟ ظاہر ہے. بدبو پتہ ہے؟ بالکل صحیح. تو جمع دار بھی متعلقہ آدمی ہے. اگر آپ کہیں گے جمع دار یہاں پہ کیوں ہے تو وہ وہاں پہ متعلقہ ہے. وہ کیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی غیر متعلقہ افراد وہاں کیسے پہنچ گئے، اور جو نان ایکسپیرینسڈ لوگ تھے جن کا یہ شعبہ اور طریقہ کار ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے یہ کیوں کیا. اور ہم نے زبردستی سے ایک چیز کو پکڑ لیا ہے کہ وہ کرنے والے مرد کیوں تھے اور عورت کا پوسٹ مارٹم تھا. عورت کیا علاج مرد سے نہیں کرواتی؟ عورت کیا نبض مرد کو نہیں دی؟ عاطف بھائی نے بتایا کہ یہ غیر شرعی ہے. کس نے؟ عاطف صاحب نے کہا کہ یہ شریعت کے قانون کے خلاف. عاطف صاحب کی تو اپنی رائے ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے.
ابھی میری وائف کا آپریشن ہوا ہے، وہ ایک سرجن نے کیا ہے، پتا نکالا ہے، کیا یہ غیر شرعی تھا؟ میری والدہ کا بائی پاس ہوا ہے، میو ہاسپٹل میں ہوا تھا 10 سال پہلے، اور اس وقت وہاں پہ کوئی لیڈی سرجن نہیں تھی، تو کیا میں ماں کو مرنے دیتا؟ نہیں، لیڈی سرجن ہونا ایک بات ہے، وہ جو دل کا آپریشن ہے نا وہ سرجن نہیں کرے گا، وہ سپر اسپیشلسٹ سرجن کرے گا۔ اب وہاں پہ تھا ہی نہیں، عورتیں ہیں ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا میں ماں ایک عورت نے اگر سرجری کرانی تو غیر شرعی ہو کے بیچاری آپ نے اس کو گلٹ بھی ڈال دیا کہ یہ غیر شرعی ہے۔ اب میں ماں کو وہاں مرنے دیتا اور ڈاکٹر سے سرجن ڈاکٹر اگر آپ شریعت کی پابندی کرتے تو اس کا جواب ہے معافی کے ساتھ۔ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو یہ کانسیپٹس کہاں سے آگے بھائی؟ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ لوگ علم دوست نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ انگیجمنٹ چاہیے ہوتی ہے مذہب۔ راغب نعیمی ہمارے ساتھ ہے۔ راغب بھائی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ راغب بھائی یہ بتائیے کہ شریعت کے قوانین میں کیا انیٹمی پڑھنا یہ غیر شرعی کام ہے؟ بالکل بھی غیر شرعی نہیں ہے۔ علم الابدان پڑھنے سے مقصد انسانوں میں موجود مختلف بیماریوں کی تلاش اور ان بیماریوں کو پریکیور کرنا اور اس کو کیورمنٹ کی طرف لے کر آنا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، کیا وہ گائنیکالوجسٹ بن سکتا ہے؟ یہ غیر شرعی ہوگا یا شرعی ہوگا؟ بالکل گائنیکالوجسٹ بن سکتا ہے، اور وہ آگے گائنیکالوجسٹ بنا بھی سکتا ہے، مردوں کو بھی بنا سکتا ہے، خواتین کو بھی بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، طالب علم جو ہے، یہ میں تنزن نہیں پوچھ رہا، میں واقعی علم کے لیے، لوگوں کے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک طالب علم جو ہے وہ اس نے گائنی سیکھنی ہے، تو کیا وہ ایک عورت کی باڈی کے اوپر انیٹمی نہیں سیکھے گا؟ ظاہر بات ہے، وہ ایک عورت کی باڈی پہ سیکھے گا، وہ باڈی جو ہے وہ پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے، وہ باڈی کسی ڈیڈ باڈی کی ضرورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اب یہ جو طالب علم ہے، کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نان مسلم بھی طالب علم میڈیکل کالج کا ہو سکتا ہے؟ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ یارا پرابلم تو کوئی کریٹ کرے نا، جتنی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں آپ نے تو ہماری زندگی آسان کر دی۔ مجھے یہ فرمائیے تو پھر یہ سکینڈل کیوں نکل رہے ہیں کہ اس ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کرنے والا غیر مسلمان تھا اس کی یا مرد تھا؟ آپ کو پہلے کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے اس کا پراپر بندہ ہونا چاہیے۔ جیسے اگر گائنیکالوجسٹ سے اگر خاتون جو ہے اسے گائنیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تو ایک خاتون اویلیبل ہونی چاہیے۔ ہم افغانستان کی مثال لیتے ہیں، وہاں پہ خاتون پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، تو پتہ نہیں وہاں پہ گائنیکالوجسٹ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر بھائی ایک منٹ، اگر وہاں پہ بچیوں کی تعلیم ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کیا عورتیں بچے پیدا کرنے بند کر دیں یا بیمار ہونا بند کر دیں؟ نہ وہ پیدا کرنا بند کر سکتی ہیں، نہ وہ بیمار ہونا بند کر سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ تو ان کے لیے تو کوئی گائنیکالوجسٹ عورت ہم نے تیار ہی نہیں کی نا، تیار ہی نہیں کی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ ہم اگر پاکستان کی مثال لیتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ اگر خاتون گائنیکالوجسٹ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ بچے کی پیدائش کے اوپر الٹیمیٹلی ہمیں ایک مرد گائنیکالوجسٹ کو ہی پرووائڈ کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ اس کی ہیلپ لینی ہوگی تاکہ اس بچے اور بچے دونوں کی زندگی کو ہم بچا سکیں، اور یہ اضطراری کیفیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے اندر کنسرنڈ سٹاف جو ہے وہ کام کرے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اب کنسرنڈ سٹاف کے اندر اینستھیزیا والا سرجن کے ساتھ اویلیبل ہونا چاہیے نا، او ٹی کے اندر۔ ہو سکتا ہے وہ ایک غیر مسلمان ہو، اب اس کے پاس نرسز بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر نرسز جو ہیں وہ مسلمان نہیں بھی ہوتی، وہ غیر مسلمان ہوتی ہیں۔ نرسنگ کے اندر ان کا بڑا ہاتھ ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کا، بہنوں کا۔ اب جب ایک ایسا شخص جو کہ لوور لیول پر ہے، اس نے لوور لیول کا کام تو کرنا ہے نا، ہر کام تو ڈاکٹر نہیں کرے گا، اس سے پہلے پریپریشن آف باڈی تو ایک نان ڈاکٹر ہی کرے گا نا۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس پہ عذاب کیوں پاکستان میں آیا ہوا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ریٹنگ کا چکر ہے، اپنے جو یوٹیوب چینل چلائے ہوئے ہیں اس کے اوپر سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے زیادہ سے زیادہ ویورز کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن راغب بھائی یہاں پہ لفظ شریعت استعمال ہوتا ہے ہر جگہ کہ شریعت یہ نہیں کہتی، تو وہ شریعت کی بنیاد پر سنسنی پھیلاتے ہیں
کیا جس بھی یوٹیوبر نے یہ والی بات کی ہے اور اس نے اپنے چینل کے اوپر اس بات کو ہے، کیا اس نے وہاں پہ جس طرح آپ نے مختلف علماء کو یہاں پہ دعوت دی اور اپنی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کیا اس یوٹیوبر نے وہاں پہ کسی عالم کو لیا ہے آن لائن یا اپنے بات کر دی اس نے؟ اچھا، میں آپ سے وضاحت کے طور پہ دوبارہ کر رہا ہوں بات. ایک پوسٹ مارٹم ہونا ہے خاتون کا، اب اس کے لواحقین وہاں پہ ڈیڈ ہاؤس میں اجازت نہیں ہوتی، اور یہ دنیا جہان میں ایسا ہے، کہیں بھی ڈیڈ ہاؤس میں لواحقین کی انٹری جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شخص جو ہے نہ وہ ڈیڈ باڈی کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کو کھلا ہوا دیکھ سکتا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی لواحقین کی کیوں اجازت نہیں ہے، کیوں نہیں یہاں پہ دیکھ رہے. اب اس ڈیڈ باڈی کی کیا یہ تکریم اور عزت میں کمی ہے اگر اس کا سینہ چاک کر کے یہ ڈٹرمن کیا جا رہا ہے کہ اس کی موت کیوں واقع ہوئی؟ یہ ڈس رسپیکٹ ہے باڈی کی. دیکھیے عمومی طور پہ علماء یہاں پہ قدر اختلاف ہو جاتا ہے. بعض علماء کہنے کی طرف جاتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی موت ہو گئی ہے تو ارسپیکٹلی کہ اس کا ریزن تلاش کیا جائے، اس کو کوشش کریں کہ ظاہری طور پر اس کا ریزن تلاش کر لیا جائے. لیکن ظاہر بات ہے جب ہم نے باقاعدہ ریزن تلاش کرنا ہے اور کسی قاتل قرار ہے تو قاتل قرار دینا ہے تو ہمیں لازمی طور پہ ایویڈینس لینے کی ضرورت پڑے گی، چاہے وہ ظاہری طور پہ بال یا خون کا نشان یا ناخن وغیرہ کا نشان جو اس مقتول یا مقتولہ کے جسم کے اوپر موجود ہو وہ تلاش کر لیا جائے، یا پھر اگر زہر خانی کروائی گئی ہے تو زہر خانی کے بارے میں دیکھا جائے گا. اگر گولی لگی تو گولی کس جگہ سے لگی ہے، کہاں سے انٹر ہوئی ہے، کتنے اندر گئی ہے اور اندر جا کے اس نے کتنا ڈیمیج کیا اور کیا چیز ڈیمیج کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے کے اوپر ہمیں قاتل کو سزا دینی ہے. بالکل صحیح. تو یہ کون سے علماء ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک جس طرح ایک زندہ آدمی کی جو ہڈیاں ٹوٹ جائے تو وہ ایک قصاص ہوگا، تو جو مردہ شخص ہے اس کا بھی جسم اگر کاٹا تو اس کی قصاص یا دیت ہوگی؟ یہ کون جو مردہ، دیکھیے میں آپ کو عرض کروں یہاں پہ نا بات اور آ جائے گی. جب ہم یہ بات کہیں گے ایک مردہ شخص کا بغیر کسی وجہ سے کیا جائے گا تو وہاں پہ قصاص کی بات آئے گی. اور اگر مردہ شخص کے ریزننگ کی بنیاد کے اوپر کہ اس کے ہم نے قاتل کو تلاش کرنا ہے تو پھر کسی پہ قصاص نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر ہو سکے تو میرے ساتھ رہیے گا، میں نے وقفے پہ جانا ہے، لیکن یہ بات جو یہ واپس آ کے پوچھوں گا نہیں، یہ بات زیادتی ہو جائے گی. اگر ایک شخص جو ہے، میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، نہ یہ بات میں تنزن کر رہا ہوں، اگر وہ قبر کھود کے مردے کے ساتھ خدا نہ خواستہ زیادتی کرتا ہے تو اس پہ قانون سازی نہیں ہے. لیکن اگر مردے کے سے ایک طالب علم جو ہے وہ میڈیکلی سائنس سیکھ کے زندگیوں کو بچانا سیکھ رہا ہے تو اس پہ علماء کرام کہیں کہ بٹے ہوئے ہیں ہم جناب، یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. قانون سازی اگر کرنی ہو اور اس کو شریعت کا نام دینا ہو تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اس کو ہوا میں اڑا کے آپ مسلکی یا اپنی کم علمی کی بنیاد پہ فتوے نہیں دے سکتے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے حرمت کے اوپر ان لوگوں کی جن کی لاشیں جو ہیں وہ ڈیڈ ہاؤس تک پہنچتی ہیں اور ان کے ساتھ تحقیقی عمل کے لیے کیا چیز شرعی طور پہ جائز ہے اور کن لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں اس پہ بڑا ہی ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جب ہم ایڈ ہاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بات درست ہے، کیونکہ ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے جاب ویکینسیز جو ہیں ان پہ ہم نے فل نہیں کیا. جتنی ضرورت ہے ڈاکٹروں کی اتنے نہیں ہیں، جتنے اسپیشلسٹ چاہیے اتنے نہیں ہیں. سو اس پہ ایک طریقہ صرف یہ ہے کہ وائی ڈی اے بھی اس بات پہ بڑا شور ڈالتا رہتا ہے کہ پھر آپ کے پاس صرف علاقائی طور پہ یعنی کہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ آپ ایڈ ہاک کے اوپر ڈاکٹرز کو ہائر کریں، کیونکہ ہمارے ہاں جو مریضوں کا انلیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر پہ جتنا لوڈ میو ہاسپٹل میں ایک ہاؤس آفیسر کے اوپر جتنا لوڈ پر ڈے ہے، برطانیہ کے اندر وہی ہاؤس فزیشین اور ہاؤس سرجن جب جاتا ہے اس کا پورے مہینے کا وہ لوڈ ہوتا ہے. سو اس بات کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں اور میرے خیال میں یہ انتظامی معاملات کو شرعی معاملات جو ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے. رضا بھائی یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے امریکہ میں، فلائٹیں جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے بند ہیں، ٹھیک ہے، اور اس شخص کو اب 6 مہینے رکھنا ہے تو 6 مہینے تو نہیں رہ سکتی، وہ تو بدبو دے دے گی لاش. اب اس کو پرزرو کرنا ہے
ٹھیک ہے. اب اس کو پرزرو کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکالنی بھی ہیں, اس میں چیزیں ڈالنی بھی ہیں. بالکل ٹھیک. کیا یہ شرعی طور پہ ایک جائز کام ہوگا؟ ہاں جی, اس کے لیے شرعی طور پہ جواز اس چیز پہ منحصر ہے کہ ورثاء سے اجازت لی جائے گی. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ورثاء میں شامل کون ہوں گے؟ بیٹے. ورثاء میں وہ طبقات ہیں, یعنی پہلے طبقے میں جو ہے وہ اولاد آ جاتی ہے اور ماں باپ آ جاتی ہے. اگر وہ نہیں ہے, مثلا اولاد بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں, پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں, پھر چچا ماموں خالہ, یہ تیسرے طبقے. بیوی شامل نہیں ہے, تو بیوی سے رائے نہیں لی جاتی؟ نہیں, اس میں پہلے طبقے میں جو ہے یعنی اولاد یا ماں باپ, ان سے رائے لی جائے گی. اگرچہ ورثاء میں بیوی شامل ہے, لیکن اجازت کے حوالے سے جو ورثاء میں کہہ رہا ہوں. اگرچہ لیکن شریعت نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ ہمیں تدفین میں جلدی کرنی چاہیے, اگر شرعی حوالے سے کہا جائے. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز عرض کروں گا, چونکہ جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہوئی. اب دیکھیں, مثلا اگر اسلام نے ہمیں کہا نا کہ عورت سے علاج کروائے, اس کا ایک دوسرا رخ ہے. اسلام یہ چاہتی ہے کہ ہر شعبے میں خواتین اسپیشلسٹ ہونی چاہیے. یعنی جب ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں, یہ جملہ پھر کہنا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کہے کہ جی خاتون سب سے پہلے مرحلے پہ جائے, اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو اس سے علاج کروائے, خواتین کو آگے لائیں. جی بالکل, تاکہ خواتین آگے, جیسے زمانہ رسالت میں جناب ام سلیم صحابیہ رسول ہیں, یعنی وہ باقاعدہ جنگ کے میدانوں میں جاتی تھی, وہاں پر جو مریض ہوتی تھی, مریضوں کو جی ان کی تیمارداری اور ان کا علاج کرتی تھی. اور اسلام ہمیں اس رخ میں کہتا ہے, یعنی اگر ہم عام طور پہ ایک زاویہ دیکھ رہے ہیں, یعنی اسلام نے اب یہ کہا کہ خاتون سے علاج کروائے, اب خاتون نہیں ہے. ہاں, وہاں پر یہ ہے کہ جائز ہے کہ وہ, جیسے انہوں نے اضطراری لفظ استعمال کیا تھا ڈاکٹر آغا نعیمی صاحب نے, کہ اضطراری حالت میں ہاں وہ پھر مرد کے پاس جائے گی. لیکن پہلے صورت میں ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے, یعنی جو ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارے دیگر صاحبان اقتدار افراد ہیں, کہ اگر ہماری بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں تو ان کو ان محکموں میں ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے. اب آپ جو مثال دے رہے ہیں نا صحابیہ کی, یہ صحابیہ جو ہے یہ صحابہ کی پٹی کر رہی ہے. جی, اور دور ہے رسالت, ایسا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں وہ سارے صحابہ محرم تو نہیں ہیں. جی ایسا ہی. تو ہم یہاں سے مٹال اٹھا کے اپنے علماء اکرام کو کیوں نہیں دیتے؟ ایسا ہی ہے. بتائیں نا ان کو کہ بھائی یہ صحابہ کی مثال موجود ہے, ایک مثال موجود ہو تو وہ فقہ بنے گا نا, ایسا ہی. سنت وہ بنے گی نا, ایسا ہی. شریعت وہ بنے گی نا. آپ کی رائے تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی. یہاں پر تقریباً سارے فقہ مانتی ہیں کہ جب اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت جائز ہوتا ہے. اب صرف جنگ ہی کریں تو پھر یہ ہوگا نہیں. اب دیکھیں, اب وہ چونکہ ہمارے پاس ایک موقع ہے جنگ کا کہ جہاں پر صحابیہ جا رہی ہیں, اسی طرح اگر آپ بے شک وہی دیکھ لیں, جیسے پہلے مثال دی گئی, اب پوسٹ مارٹم خاتون کا کرنا ہے, وہاں پر مرد نہیں ہے, تو اب یہاں پر بھی الضرورات تبیح المحظورات, یعنی خاتون نہیں ہے تو مرد جو ہے وہ علاج کرے گا. ایک پچھلے دنوں بھی سکینڈل چلا تھا کچھ سال پہلے, وہ سکینڈل یہ تھا کہ ہسپتال کی چھت کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اب وہ جس نے یہ خبر بریک کی تھی, اس میرے بھائی کو میری طرح یہ علم نہیں تھا کہ لاش کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے میڈیکل کالج تک پہنچانے کے لیے بھائی جان ایک نظام قائم ہے, اور اس باڈی کو وہاں بھیجنے سے پہلے ڈرائی کرنا ہوتا ہے, تو وہ سن ڈرائی ہوتا ہے. تو سن ڈرائی کے لیے باڈی تو سکینڈل بن گیا سارے ملک کے اندر کہ یہ تعظیم ختم ہو گئی, یہ مردے جو ہیں یہ چھتوں پہ رکھے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب ایک شخص نے, ایک ڈاکٹر نے, اگر ایک بازو کی ہڈی پڑھنی ہے تو بازو کی ہڈی کہاں سے لے گا پڑھنے کو؟ یا تو آپ کہیں وہ نہ پڑھے, غیر شرعی ہے. اگر پڑھنی ہے تو مردے میں سے ہی لے گا نا, ایسا نہیں ہے. اور یہ سارا کام کرنے والے جو ہسپتالوں میں یا ڈیتھ ہاؤسز میں لوگ ہیں وہ لوور طبقے کے ہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہیں. ٹھیک بات ہے. تو ان کو ہم غیر اسلامی کہہ کے اپنے نظام تعلیم میں یا نظام صحت کے اندر جو ایک قدزن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں تو یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے. بالکل جاہلانہ بات ہے. لیکن مجھے آپ کی ساری باتوں سے اور آج کے پروگرام سے ایک بات سمجھ میں یہ جی بالکل, کہ جتنی ہم مردے کی تقریم کی بات کر رہے ہیں اتنی زندہ کی نہیں کر رہے. زندہ کی کر لینا تو کیا ہی بات حل ہو جائیں سارے کے سارے. ہمیں یہ اس لیے آپ جیسے لوگ زندگی میں کڑتے رہتے ہیں, ہاں یہی سوچ کے کہ زندہ کی اتنی عزت نہیں ہو رہی جتنا سکینڈل جو ہے وہ مردہ کے اوپر جا رہا ہے. اب زندہ کو زندہ جلایا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا, قوموں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا, وہاں پر تو شریعت حرکت میں نہیں آتی, لیکن ادھر شریعت فوراً سے حرکت میں آ جاتی ہے. دیکھیں یہ شریعت کو غلط استعمال کر رہا ہے, جاہر اور تنگ نظر. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے سر, مذہبی معاشروں کا یہ المیہ ہوتا ہے
چونکہ مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ ان کو کریٹو اور درست راہ کی طرف نہیں رکھ سکتے تو یو ہیو ٹو انگیج دیم. آپ نے ان کو انگیج تو کرنا ہے نا. ہر چوتھے دن ایک مذہبی ایشو اٹھائیں گے تو وہ انگیج رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہم پھر اس طرح کے نان ایشوز کو ایشو بنا کے یہ بہت بڑا ایک جلدی سے ایک ریکمینڈ کر دیجیے گا. ہم نے ان طرح کی اگر ہم اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں جس طرح کہ آج ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے سارے معاشرے کو, اسلامی معاشرے کو 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ جو پڑھا لکھا مسلمان ہے, ایک وہ جو کہ میں علماء کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, نہ مولوی کا کرنا چاہتا ہوں, جو کہ تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ طبقے تو پھر ہم نے آپ کی مدد سے خود پیدا کر دیے نا. اب دیکھیے اس میں ایک ریاست کا کردار ہے, جیسے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. آپ نے پہلے کہا کہ مسلمان علم دوست نہیں, اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو اگر بادشاہی غلط ہو تو وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جو پہلے انٹرو میں کہا تو مسلمان علم دوست نہیں ہے. جہاں پر مسلمان حکمران علم دوست تھے وہاں نیچے تک بھی علم جا رہا تھا, اور جہاں پر مسلمان حکمران عیاش تھے یا دنیا پرست تھے, انہیں علم سے لگاؤ نہیں تھا, تو وہاں پر نچلی سطح پر بھی ہمیں علم دوست لوگ نظر نہیں آتے. اگر حکمران جو ہے وہ علم کی سرپرستی کریں اور اہل علم کی سرپرستی کریں تو پھر معاشرے میں بھی تبدیلی آئے. یہ کیا خوبصورت جملہ ہے, اور بس اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر جو بادشاہ سلامت ہے وہ علم دوست ہوں گے تو علم جو ہے وہ نیچے تک بھی پہنچے گا. خدا کے واسطے ان چیزوں کو سکینڈل بنا کر ان معاملات میں ہماری پہلے ہی میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بیچاری رولی پڑی ہے. ایک پیناڈول اور بروفن کے علاوہ ڈاکٹر کسی کو ریکمینڈ کرے تو وہ باہر سے لے آئے تو ایک سکینڈل کھڑا ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہے وسائل تو بھائی اس کے سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے ہیں اپنی کارروائی کے لیے یا اپنی لائکس کے لیے. اس طرح کے سکینڈل نہ نکالیں جو پاکستان کے اندر غیر صحت مند ہوں اور تعلیم دوست جو ہیں وہ نہ ہو. جن کو سمجھ نہیں ہے وہ اس میں پنگا نہ لیں. خدا کے واسطے میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے مشورہ کریں, سائنسدانوں سے مشورہ کریں, چیز کو سمجھیں, پھر اس طرح کے خبریں جو ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آئے, کیونکہ رد عمل جو ہے اس کو روکنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. آگ لگائی تو جا سکتی ہے, بجھانا بہت مشکل کام ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.